24 को कुछ भी नहीं होगा। एक फ्लॉप शो की तैयारी हो रही है। खान साहब के तहत एक फैसला कुंद मार्का है। ये इस साल का फाइनल राउंड है। फिर इसके बाद अगले जनवरी में एक फाइनल राउंड आएगा। और मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर ये धरने की डेट आगे हो जाए, ये धरना पोस्टपोन्ड हो जाए। ये भी मेरे लिए कोई ऐसी कोई खबर नहीं होगी। 24 नवंबर को भी कुछ नहीं होगा, एक फ्लॉप शो होगा। पीटीआई का इस साल ये आखिरी राउंड है, आइंदा साल नए राउंड होंगे। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम 11th आवर में गोलाबारी। कहते हैं मुराद सईद सामने आएंगे तो फिर फैज़ हमीद और बानी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। सबके लिए कोई ना कोई मराहत या रिलीफ हैं, बानी पीटीआई के लिए कुछ नहीं। बानी को कोई बचा सकता है तो वो खुद ही हैं और कोई उनको नहीं बचा सकता। दो इंतहाई नालायकों का आपस में मैच करा दिया गया है। हुकूमत जो काम कर सकती है वो ये है कि घर में सुकून से सो जाए, पीटीआई को आने दे। अमेरिका ट्रंप को गोली लगने से नहीं बचा सका तो दूसरे मुल्क में लोगों को कैसे बचाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं इदारों के अंदर से आज भी बानी पीटीआई की सहूलतकारी जारी है। बानी पीटीआई, फैज़ हमीद और साकिब निसार एक ही तिकोन हैं। बानी पीटीआई की बात की जाती है तो उनके सहूलतकार हवालाती फैज़ हमीद की बात क्यों नहीं की जाती। एक लाख लोग बाहर निकले तो तमाम कैदी रिहा करा लेंगे। बानी पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर मुलाकातें और मुशावरत। अली अमीन गंडापुर की अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक। वज़ीर आला ने वर्कर्स को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, कहा पूरा जोर लगाएं, एहतजाज कामयाब कराएं और बानी को रिहा कराएं। एहतजाज की कॉल बानी ने खुद दी है, कुछ हो जाए पीछे नहीं हटना। अलीमा खानम ने अडियाला जेल में भाई से मुलाकात करके गाइडलाइन ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा भाई कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने मुल्कों में एहतजाज करें। बैरिस्टर सैफ ने बताया रुकावटें हटाने का बंदोबस्त कर लिया। पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी को बाहर निकालने का तहिया कर रखा है। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्छर का कहना है 24 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। परवेज़ इलाही से हिदायत ले रहे हैं। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और मुतहर्रिक कारकुनों की गिरफ्तारी की तैयारी। पुलिस को फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म दे दिया गया। रास्ते सील करने के लिए रावलपिंडी, अटक समेत मुख्तलिफ अजला में कंटेनर्स की पकड़ धकड़। इस्लामाबाद में फिर दफ़ा 144 नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। खारिजी मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो वही सलूक किया जाएगा जो खारिजियों के साथ होता है। दूसरों के बच्चों को आगे लगाने वाले अपने बच्चे लेकर आएं। बुशरा बीबी एहतजाज लीड करें, एक तरफ कासिम दूसरी तरफ सुलेमान को। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है। एहतजाज तखरीब कारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगी। बन्नू में चेक पोस्ट से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है 30 से 40 मुसल्लह मुल्ज़िमान एहलकारों का हथियार और दीगर सामान भी ले गए। 4 पुलिस एहलकार चेक पोस्ट पर मौजूद नहीं थे, वो अगवा होने से बच गए। हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया करार। शरीफ फैमिली का पहली बार रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। सियासी बुनियाद पर सज़ा देने के लिए शरीफ ख़ानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। शरीफ ख़ानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। पहली बार 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतों को नेशनलाइज़ किया तो शरीफ ख़ानदान का कारोबार भी शामिल था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शरीफ ख़ानदान के घरों पर कब्जा और फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौर में यही जुल्म दोहराया और शरीफ फैमिली की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। टैक्स चोरों और मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें।
معیشت کی صورتحال پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے ہدایت کی عوامی ریلیف کو ہر دوسرے اقدام پر ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، شرح سود میں کمی سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وی پی این کی بندش، قائمہ کمیٹی کے ارکان برہم، حکومتی سینیٹر وزارت داخلہ پر برس پڑے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر عفنان اللہ نے پوچھا وزارت داخلہ نے کس قانون کے تحت وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھا؟ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر زیادہ گند ہے، اس کو پہلے بلاک کرنا چاہیے تھا۔ سینیٹر محمد ہمایوں نے کہا وی پی این کی بندش کی وجہ ایکس ہے، ایکس کو بند کرنے کے لیے پوری آئی ٹی کی صنعت بٹھا رہے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے یہ وی پی این اسلامی سے غیر اسلامی کیسے ہو گیا؟ چھری سے قتل کرنا حرام ہے، سبزی کاٹنا حلال ہے۔ سینیٹر پلبشاہ خان نے کہا وی پی این کو حرام کہنے پر عالمی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے روزگار کمانے والے نوجوان پریشان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بریفنگ میں بتایا وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ 25,000 افراد نے وی پی این رجسٹر کرایا، رجسٹرڈ وی پی این کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ چیمپئنز ٹرافی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں خیریت سے کرائیں گے۔ میں آج بھی کہوں گا اگر انڈیا کو کوئی کنسرن ہے تو ہم سے بات کریں، ہم اس کا کنسرن دور کر دیں گے۔ میرا خیال ہے آئی سی سی کو اپنی کریڈیبلٹی کے بارے میں خود سوچنا پڑے گا۔ چیمپئنز ٹرافی خیریت سے پاکستان میں ہوگی، انڈیا کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائے، حل کر دیں گے۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے، ہمیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا۔ دنیا کی باقی ٹیمیں پاکستان آنے کو تیار ہیں۔ آئی سی سی کو اپنی ساکھ کا خود خیال کرنا ہوگا، وہ تمام ممالک کا نمائندہ ہے۔ آئی سی سی کو خط لکھا ہے، اب جواب کا انتظار ہے۔ کھیل اور سیاست الگ چیزیں ہیں، اسے الگ ہی رہنا چاہیے۔ اب بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اچھے کی توقع رکھتا ہوں۔ اسموگ میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان کے سوا پنجاب بھر میں آج سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ پنجاب میں اسموگ کا زور ٹوٹ گیا، لاہور میں دن کو سورج چمکنے لگا، فضا صاف ہو گئی۔ شمال مغربی ہواؤں نے اسموگ کی شدت میں کمی کر دی۔ لاہور میں ریسٹورانٹ سروسز کا وقت شام سے بڑھا کر رات 10 بجے تک کر دیا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر چلا گیا۔ کراچی آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کے پلان کی عدالت نے تعریف کر دی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعتوں کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ لکھا ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کا وافر بجٹ مختص کرنا قابل تعریف ہے۔ مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رہا تو پنجاب پر دورس نتائج مرتب ہوں گے۔ لاہور سے صنعتوں کی منتقلی شروع، جی ٹی روڈ، ملتان روڈ، فیروزپور روڈ سے بھی صنعتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا پلان ہے۔ اگلے سال مارچ سے لاہور میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ الیکٹرک بسوں سے ماحولیاتی آلودگی میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ حکومتی جواب کے مطابق پنجاب کے اضلاع کے گرد درختوں کا رنگ بنانے کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دریائے راوی کے ساتھ شاہدرہ تک کے علاقوں میں شجرکاری کی جائے گی۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز آج سے ایکسپو سینٹر کراچی میں ہوگا۔ نمائش کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ 12ویں انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار میں پاکستان اور دوست ممالک کے دفاعی مہارتوں، آلات اور ٹیکنالوجی کی نمائش کی جائے گی۔ 55 ملکوں سے 550 سے زائد نمائش کنندگان اپنے اسٹالز لگائیں گے۔ نمائش میں ترکیہ اور چین بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ ایران، اٹلی اور برطانیہ پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں۔ نمائش میں JF-17 طیارے سمیت دیگر ہتھیار رکھے جائیں گے۔ دفاعی نمائش 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ دفاعی نمائش کے موقع پر ایکسپو سینٹر اور اطراف میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ صبح 7 سے شام 7 بجے تک ایکسپو سینٹر سے منسلک سڑکیں بند رہیں گی۔ 4 روزہ نمائش کے دوران ایکسپو سینٹر کی حدود میں موجود تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔
سانحہ 9 مئی اور GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 25 نومبر کی تاریخ مقرر۔ اڈیالہ جیل میں ATC نے بانی PTI کو کیس میں چالان کی اضافی نقول فراہم کر دیں۔ پبلک پروسیکیوٹر نے بتایا عدالت نے DG امیگریشن کو نامزد ملزمان کے بیرون ملک سفر پر پابندی کا حکم دیا۔ ATC لاہور نے 9 مئی کے 4 مقدمات میں شاہ محمود قریشی سمیت PTI کے 21 رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، آئندہ سماعت پر گواہان طلب۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ میڈیکل بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ عدالت نے بشرا بی بی کو 21 نومبر کو حاضری یقینی بنانے کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ ریمارکس دیے بشرا بی بی آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئیں تو ضمانت منسوخ اور ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ حیدر آباد میں انڈے بیچ کر اخراجات پورے کرنے والا طالب علم زیادتی کے بعد قتل۔ 14 سال کا قدیر انڈے بیچنے نکلا، پھر واپس نہ آیا، گلا کٹی، لاش کھرائی۔ ماں شدت غم سے نڈھال، کہا جیسے قدیر کو مارا گیا ویسے ہی ظلم کرنے والے کو بھی مارا جائے۔ بچہ تعلیم کا خرچ اور سائیکل خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ والد نے بتایا 14 سال کا عبدالقدیر گزشتہ شام سے لاپتہ تھا، رات بھر تلاش کرتے رہے۔ 14 سالہ قدیر ماجھی وال کے قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ ذرائع کا کہنا ہے عبدالقدیر کو قریبی گھر میں مقیم نوجوان نے زیر تعمیر مکان میں قتل کر کے لاش پلاٹ میں پھینکی۔ ملزم اور اس کے اہل خانہ روپوش، گرفتاری کے لیے چھاپے۔ زیر حراست 2 رشتہ داروں کا اپنے بھتیجے پر قتل کرنے کا انکشاف، تھانہ ڈچ کورٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور کے چلرن ہسپتال میں بچہ کھلے مین ہال میں گر کر جاں بحق۔ چونیا کا رہائشی 3 سال کا باسم بول چال سے قاصر تھا، والدین کے ساتھ 6 مہینے سے اسپیچ تھراپی کے لیے ہسپتال آ رہا تھا۔ آج تھراپی لینے کے بعد باسم ایڈمن آفس کے قریب پارک میں کھیلنے لگا۔ پارک میں موجود مین ہال پر ڈھکن نہیں تھا، جھاڑیاں رکھی ہوئی تھیں جس میں گر کر بچہ جان سے گیا۔ سوگوار والد نے غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے مین ہال کا کھلا ہونا مجرمانہ غفلت ہے، ذمہ داروں کا تعین کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ انجمن مرکزی انجمن تاجران دیگر تاجران تنظیموں نے 19 نومبر پورے کوئٹہ شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ 4 دن ہو گئے کوئٹہ سے اغوا کیے گئے مصور خان کاکڑ کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ کوئٹہ کی تاجر تنظیموں نے کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی۔ سیاسی جماعتوں نے ہڑتال کی حمایت کر دی۔ مصور خان کو 15 نومبر کو صبح اسکول جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $500 ملین قرض کا معاہدہ ہو گیا۔ رقم پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی اور آفات کے خطرے میں کمی کے لیے خرچ ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی صلاحیت مضبوط ہوگی۔ PIA فروخت کرنے کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنے کا مشورہ، نشکاری کے بغیر ہی $1.5 ارب مزید خرچ ہو گئے۔ حکومت نے نشکاری کے لیے دوبارہ بولیاں طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نشکاری کے وفاقی وزیر علیم خان نے PIA کی نشکاری میں ناکامی کی ذمہ داری FBR پر ڈال دی۔ سینٹ کمیٹی برائے نشکاری کو بتایا PIA کی نشکاری میں ان کی سفارشات نہیں مانی گئی۔ بارہا کہنے کے باوجود FBR نے نئے طیاروں کی خریداری سے GST نہیں ہٹائی۔ PIA بیچنا ہے تو حکومت کو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے حالیہ دورے میں کچھ ملکوں سے PIA کے لیے بات کی۔ ابوظہبی پورٹ کمپنی کے ساتھ ابتدائی معلومات شیئر کر دی گئی ہیں۔ نشکاری روکنے کے لیے PIA کی حالت مزید خراب کی جا رہی ہے۔ کرتارپور گردوارہ میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آغاز۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ سکھ یاتریوں کا شاندار استقبال، گاڑیوں پر پھول نچھاور کیے گئے۔ عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ابھی انرجی جو ہے اپنی ضائع نہ کریں، سنبھال کے رکھیں۔ ابھی 2-3 سال لگیں گے چیزوں کو ٹھیک ہونے میں۔ PTI کے کارکنوں کو کہتا ہوں توانائی سنبھال کر رکھیں، ضائع نہ کریں۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی گفتگو، کہا ابھی 2-3 سال لگیں گے چیزوں کو بہتر ہونے میں، 3 سال بعد ہو سکتا ہے بانی کی مس کال کا جواب مل جائے، لیکن امکان بہت کم ہے۔ ملک کا تحفظ اور معاشی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بحیرہ عرب میں $10 کروڑ کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ ترجمان ANF کے مطابق 2 کشتیوں میں 871 کلو چرس اور 91 کلو کرسٹل اسمگل کی جا رہی تھی۔ پاک بحریہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور ANF نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ منشیات فروش ایک کشتی چھوڑ کر دوسری میں فرار ہو گئے۔ منشیات کو عالمی منڈی تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے بمباری کر کے مزید 76 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 160 زخمی۔ شمالی غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں بھی حملے جاری، مزید 29 شہری شہید اور 120 زخمی ہو گئے۔ بیروت پر اسرائیلی حملے میں شہید حزب اللہ کے ترجمان کی نماز جنازہ سیدون میں ادا۔